नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान की एक और नशिस्त के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से हमने कल सूरह अन-निसा की आयत नंबर 16 तक का बयान मुकम्मल किया था और आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 17 से जो है अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और पिछले जो है मौजू ये चला आ रहा था कि अगर कोई औरत जो है बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो उसके लिए 4 मर्द जो है वो गवाह पेश किए जाएं, और अगर वो गवाही दे दें तो फिर उन औरतों को घर में बंद कर दिया जाए ता आके उनकी मौत वाक़ हो जाए। ये हुक्म जो है पहले का था और बाद में जो है और फिर अल्लाह ताला फरमाया या अल्लाह उनके लिए कोई नया हुक्म जो है मुकर्रर फरमा दें। तो फिर नया हुक्म ये आया था कि जो शादीशुदा हैं उनको स्टोनिंग टिल डेथ, यानी कि अगर कोई बदकारी का इर्तिकाब करते हैं मर्द और औरत तो दोनों को जो है स्टोनिंग टिल डेथ, और जो गैर शादीशुदा हैं उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो ये नया हुक्म ये फिर आ गया। तो अब इसकी तिलावत तो हम करते हैं लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे अब तौबा, अब ये सारी है कि चूँकि बातें पीछे हमने यतीमों के हवाले से भी और फिर विरासत के हवाले से भी जो बातें की, तो अब जो भी देखें बात ये है कि जो भी हुक्म जो है अल्लाह ताला का आए उसकी हुक्म उदूली करना, ठीक है ना, ये गुनाह है। ये क्या है? गुनाह है, और गुनाह कबीरा है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करना और ख़ास तौर पर उन अहकामात की नाफरमानी करना जिसके अंदर कोई हद हो या जिसमें अल्लाह ताला उसके रिज़ल्ट के तौर पर किसी पर जो गज़ब का इजहार फरमा रहा हो, किसी पर लानत का इजहार फरमा रहा हो, कोई सख्त वईद जो है उनके बारे में आ रही हो, तो ये निशानियाँ हैं कि ये गुनाह कबीरा है। गुनाह की 2 किस्में हैं ना, गुनाह सगीरा और कबीरा, छोटा गुनाह और बड़ा गुनाह। तो बड़ा गुनाह कौन सा होता है? यानी कि जो चीज़ें मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का कोई हुक्म है, ठीक है ना, और आप फ़र्ज़ का जो है वो तारीफ़ हो रहे हैं या जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने रोका है उस चीज़ को कर रहे हैं। फ़र्ज़ क्या है? जो नस सरी से साबित हो और अल्लाह ताला ने उसको करने का हुक्म दिया, तो अगर वो बंदा वो ना करे, साथ वो नमाज ना पढ़े, ज़कात ना दे, हज ना करे, ये फ़र्ज़ है ना, तो इसका अगर कोई शख्स तारिक है तो उस गुनाह कबीरा को मुर्तकिब होगा। इसी तरीके से किसी को नाहक जो है कत्ल कर दिया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये सारी चीज़ें जो है कुफ्र करना, ये सब चीज़ें क्या हैं? गुनाह कबीरा के अंदर आती हैं। माँ बाप की नाफरमानी करना, अपने औलाद के हुकूक को पूरा ना करना, ये सब गुनाह, क्योंकि यतीमों का माल खाना, ये जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, इनका जो भी तारीफ होगा वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। सगीरा गुनाह क्या है? कभी किसी के साथ जो है आपने ऊंची आवाज़ से बोल दिया, गलत बोल दिया, कहीं पर निगाह जो है गलत पड़ गई, कोई गलत बात सुन ली, ये जो चीज़ें होती हैं ये गुनाह सगीरा है। अब इसमें एक चीज़ जो है ज़हन में रखिएगा, आगे ये चीज़ जो है आपको काम आएगी कि गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा, अब इनकी माफ़ी कैसे होगी, ठीक है ना। पहले हम आयत पढ़ लेते हैं फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन, अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं की तौबा कबूल करने का वादा फरमाया है जो नादानी के बाइस बुराई कर बैठे हैं। सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, फिर जल्द ही तौबा कर लें। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, बस ऐसे अल्लाह ऐसे लोगों पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमाएगा। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह बड़े इल्म और बड़ी हिकमत वाला है। अब यहाँ पर जो है जो बेजहालतिन, इसको जो समझने की ज़रूरत है, फरमाया जो नादानी के बाइस बुराई कर बैठे हैं, तो जो लोग जो है जानबूझकर बुराई करें उनका क्या है? उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। नादानी में करें या जानबूझकर करें, इंसान गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया। अक्सर गुनाह जो होते हैं इंसान जानबूझकर ही करता है। अब नमाज अगर नहीं पढ़ रहा तो ये नादानी में तो नहीं पढ़ रहा ना, जानबूझकर नहीं पढ़ रहा, या कोई और गलत काम कर रहा है तो वो नादानी में तो नहीं कर रहा, जानबूझकर करता है। तो यहाँ पर उलमा ने जो है कहा कि जहालत का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, बेजहालतिन। बेजहालतिन का माना दोनों को, चाहे इरादी तौर पर करे या नादानी के तौर पर करे गुनाह,
جب انسان جو ہے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، نادانی میں ہو یا قصداً ارادتاً جان بوجھ کر ہو، اس وقت انسان جاہل ہی ہوتا ہے. دونوں حالتوں کے اندر انسان جاہل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. گناہ کرنا یہ جہالت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی بخشش و مغفرت سے دور ہو جاتا ہے، دین کے احکامات اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے. تو یہ کام کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی تو نہیں ہے نا، یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. اس کو میں ایک آیت سے اور آپ کو جو واضح کر دوں تاکہ جو ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو پلان کیا تھا جہالت میں کیا تھا؟ بولے نا، جان بوجھ کر کیا تھا. باقاعدہ انہوں نے پلاننگ کی تھی، باقاعدہ انہوں نے جو ہے مشورہ کیا تھا، باقاعدہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے تھے. لیکن جب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آخری مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جو اس کے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو ہے کیا کیا تھا؟ تم جانتے ہو کیا کیا تھا؟ وہ نہیں جانتے. اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاہل کب تھے وہ؟ انہوں نے تو پوری پکی پلاننگ کے ساتھ جو ہے، بلکہ انہوں نے تو قتل تک کا بھی ارادہ کر لیا تھا. ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ نہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ جو نقل فرما رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ارادے سے انہوں نے سارا کام کیا تھا، پلاننگ کے ساتھ کیا تھا، قصداً کیا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی جہالت کا اطلاق کیا جا رہا ہے. تو بے جہالت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ نادانی کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز ہو جائے. قصداً بھی ہوگی تو وہ بھی نادانی بھی جہالت ہے، اور قصداً کیا تو وہ بھی جو ہے جہالت ہے. صغیرہ ہو کبیرہ ہو، یہ سب جو ہے جہالت میں ہی ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان جو ہے اللہ کے ڈر اور خوف میں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے حضوری کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا. اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے نا کہ تم جب گناہ کر بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرو، فذکروا اللہ. کیونکہ یہ جہالت اور غفلت کی وجہ سے تم سے جو ہے کام سرزد ہوا ہے. اب واپس پھر اللہ کے ذکر میں آ جاؤ، اللہ کی یاد میں آ جاؤ، تاکہ اس جہالت کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بات ہم سمجھ آ گئے. کیونکہ دوسری جگہوں پر جو آیات ہیں قرآن پاک کو جب آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو صرف ایک آیت سے آپ مفہوم اخذ نہیں کرتے، بلکہ اس موضوع کی جتنی آیات قرآن پاک میں آئی ہیں اور جو مضامین احادیث میں آئے ہیں ان سب کو رکھ کر پھر آپ ایک ٹوٹل جو ہے ان ٹوٹیلٹی جو ہے آپ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ورنہ ایک آیت میں کچھ ہے، اگر پھر اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جو ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے نا. یا تو آدھا پڑھے تب بھی جو لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کام بنے گا. پھر وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ نشے کی حالت میں ہو. اب جو ہے نشے کی جتنی بھی آیات قرآن پاک میں آئی ہیں وہ ساری آپ سامنے رکھیں گے تو نتیجہ ہوگا نا. تب صحیح یعنی کہ مفہوم معنی جو ہے آپ کو قرآن کا منشا وہ جو ہے پتہ لگے گا. اب بس سمجھیں. اب جیسے ہم نے یہ بات کی پیچھے آیت میں کہ جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو 4 مرد کی گواہی اور 4 مرد اگر گواہ بن جائیں تو ان کو گھر کے اندر محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے. اب جب آپ سورہ نور کی آیتوں کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے اس کا حکم منسوخ ہے، تلاوت اس کی ہے، حکم منسوخ ہے، اور اللہ نے جو نیا راستہ اور نیا حکم جو ہے نازل فرمانے کا جو فرمایا تھا وہ سورہ نور کے اندر نازل ہو چکا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اسی آیت کو پڑھ کر اور کہے کہ قسم خدا کی میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے، اب وہ غلط تو نہیں ہے نا، قسم بھی اٹھا سکتا ہے، وہ آیت بھی آپ کو دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ یہ حکم میں نے قرآن میں پڑھا ہے. بھائی آپ نے پڑھا تو ہے لیکن جو بعد میں آیا وہ بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک موضوع کی جو آیات ہیں ان کو جب تک آپ جوڑیں گے نہیں صحیح معنی مفہوم آپ اخذ نہیں کر سکتے. ورنہ ایک بندہ ایک بات کرے گا دوسرا بندہ
دوسری بات کرے گا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو جہالت یعنی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہالت جو ہے میں اگر کیا ہوا گناہ جو ہے اس کی ہی اگر توبہ ہے تو جو قصدن گناہ کر رہا ہے اس کی پھر کوئی توبہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا ان الشرک لظلم عظیم. ایک جگہ فرمایا کہ شرک جو ہے عظیم ہے. ان اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو معاف نہیں فرماتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ جو بھی یعنی گناہ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ معاف فرما دے. سمجھ آ گئی؟ شرک کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی گناہ ہیں تو اب اس میں چھوٹے بڑے دونوں شامل ہو گئے ہی نہیں ہو گئے. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. یہاں پر بھی چھوٹے بڑے دونوں جمع ہو گئے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہے ڈیفینیٹلی اگر چھوٹے کی معافی اللہ نے دینی ہے تو بڑے کی کون دے گا؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ ہو گئے تو اس کی معافی کوئی نہیں ہے, دروازہ بند ہے توبہ کا. ایسا تو نہیں ہے نا. قتل گناہ کبیرہ ہے, انسان اگر توبہ کر لے اور اس کا ازالہ ہو جائے تو معافی ہے یا نہیں؟ سب چیزوں کی ہے. تو اس لیے جہالت کا مفسرین نے کہا کہ جہالت جو ہے چاہے انسان یعنی چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو دانستہ ہو نادانستہ ہوتا جہالت میں ہی ہے. عقل مندی میں نہیں ہوتا, اپنے ہوش و خرد میں نہیں ہوتا. جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ جب مومن جو ہے زنا کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا, ایمان اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے. اب معلق ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں رہتا, اعتقادی طور پر تو مومن ہی رہتا ہے لیکن عملاً جو ہے وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے. اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اعتقادی طور پر تو وہ مومن ہے لیکن عملاً مومن نہیں ہے. اگر عملاً بھی مومن اس وقت ہوتا تو وہ کام کر رہا ہوتا. یہ بات سمجھ گئے؟ میں نے دونوں کا فرق بتا دیا تھا, اعتقادی کیا ہے اور عملی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس وقت انسان جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا اعتقادی طور پر تو مسلمان ہوتا ہے, وہ مومن ہوتا ہے, لیکن عملی طور پر مومن نہیں ہوتا کیونکہ نماز کا تاریخ جو ہے اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے فرق نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ہے. تو جہالت جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان چاہے دانستہ گناہ کرے یا نادانستہ کرے, جب وہ گناہ کرے گا تو ہوگا وہ جہالت میں. بات ہوگا. پھر دوسری بات جو ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں آگے آئیں گی بھی, استغفار اور اصرار. مفسرین لکھتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ کسی گناہ کو گناہ کبیرہ رہنے نہیں دیتا. استغفار گناہ کبیرہ کو گناہ کبیرہ رہنے نہیں دیتا, اور اصرار گناہ صغیرہ کو گناہ صغیرہ نہیں رہنے دیتا, وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اصرار اور تکرار میں فرق ہے. اصرار اور تکرار میں فرق ہے. جو فرمایا نا کہ اگر انسان اپنی توبہ 70 مرتبہ توڑے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہ تکرار ہے, اصرار نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تکرار ہے, ریپیٹیشن ہے. یہ اصرار نہیں. اصرار کیا ہے؟ انسان جو ہے گناہ صغیرہ کرے اور اس کے اوپر جو ہے توبہ ہی نہ کرے, اور وہ گناہ جو ہے پھر اس سے جو سرزد ہو, توبہ نہیں کی, ایک گناہ کیا پھر اس کے بعد پھر جو ہے اب وہ گناہ صغیرہ ہوتے 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 اس اصرار کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ بن گیا. تکرار بندہ تھا, اس نے گناہ کیا, اس نے توبہ کر لی, سچے دل سے توبہ کی, پکی توبہ کی, لیکن پھر اپنی توبہ توڑ بیٹھا. پھر اس نے جو ہے نادم ہوا, شرمندہ ہوا, اللہ کے حضور جو ہے استغفار کیا, پھر سچی توبہ کی, پھر توڑ بیٹھا, پھر اسی طریقے سے جان بوجھ کر نہیں, ہو گیا اس سے, پھر جو ہے اس نے, اس کو اصرار نہیں کہیں گے, اس کو تکرار کہیں گے. اصرار یہ ہے کہ انسان توبہ کرے ہی نہ, بس ایک عمل کر رہا ہے گناہ کا, وہ پھر کرتا جا رہا ہے, اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی. توبہ کر کے توبہ کا ٹوٹ جانا
اس پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، حضور نے حضرت نے فرمایا کہ 70 مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا. سبحان اللہ. تو توبہ کر کے سچے دل سے اگر ٹوٹ گئی تو وہ اصرار میں نہیں ہے، وہ تکرار میں ہے. اصرار یہ ہے کہ انسان توبہ کرے ہی نہ، اس طرف جائے ہی نہ، اس پاسے جائے ہی نہ، پھر اصرار ہے. جو بار بار آیا نا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے تو فرمایا کہ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیں. ثم يتوب اللہ فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں، یعملون السیئات جو گناہ کرتے چلے جائیں. اب آپ سمجھ گئے وہ بات آ گئی نا، جو گناہ جو ہے کرتے چلے جائیں، توبہ نہیں کر رہے، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. اب وہ گناہ اگر چھوٹا بھی ہے تو وہ گناہ چھوٹا نہیں رہے گا، وہ صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ بن جائے گا. تو ایسے لوگوں کی اللہ جو ہے کو معاف نہیں فرماتا کہ جو یعنی کہ توبہ کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے. اب بیچ میں آپ دیکھیں توبہ نہیں ہے، برا عمل برائی کرتے 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 اس نہج تک پہنچ گئے، اس یعنی کہ مقام تک پہنچ گئے جہاں موت بالکل سامنے آ گئی. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، جب موت سامنے آ پہنچی تو اس وقت وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اس وقت کی توبہ کو اللہ نے فرمایا کہ قبول نہیں ہے. وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب یعنی کہ بندے کی موت جو ہے اس کے غرغرے تک پہنچتی ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس سے پہلے توبہ اس کی قبول کر لیتا ہے. لیکن جب بالکل حالت نزع ہو اور آنکھیں چڑھ جائیں اور سامنے اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں اور موت بالکل اس کے حلق تک پہنچ گئی ہے نکلنے کے لیے اور غرغرے تک پہنچ گئی ہے، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. فرعون نے کہا الآن، ٹھیک ہے نا، کہ اب میں جو ہے میں آمنت بنی اسرائیل وانا من المسلمین. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ٹھیک ہے نا، اب تو جو ہے کر رہا ہے اور پہلے تو مفسدوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا. تو نے پہلے جو نافرمانی کی اور تو پہلے مفسدوں میں سے تھا، اب تو یہ جو ہے بات کر رہا ہے اس وقت جب موت بالکل جو ہے سر پر پہنچ گئی ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ نے فرمایا اب ہم تیرے جسم کو جو ہے سنبھالیں گے، اس کو پریزرو کریں گے، اس کو پروٹیکٹ کریں گے تاکہ تیرا جسم جو ہے وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. تو دیکھو اس کی ممی پڑی ہوئی ہے نا کائرو کے جو ہے میوزیم کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بیان فرمایا کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے، اس کو نجات دیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا سامان ہو جائے. تو اس وقت کی دعا جب توبہ، جب انسان کی موت بالکل نکلنے کے قریب ہو تو اس وقت کی توبہ جو قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے کی ہوئی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے اللہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو کفر کی حالت پر مرے. جو لوگ کفر کی حالت پر مریں گے تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہو، تو کفر کی حالت پر مرے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو. جب مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو. تو یہ ہے کہ ہر وقت حالت اسلام کے اندر رہنا، ویجیلنٹ رہنا، اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو جو ہے اپنی نظر کے سامنے رکھنا اور کبھی بھی جہالت اور غفلت کا مرتکب نہ ہونا، یہ جو ہے ایمان ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے توبہ کے حوالے سے کہ توبہ جو ہے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ سب کی جو ہے توبہ ہے. جس طرح حدیث بخاری ہے کہ وہ 99 قتل کر کے تو گناہ کبیرہ ہی تھا نا. تو وہ کسی علامہ صاحب سے اس نے پوچھا، اس نے کہا جی توبہ کے تیرے لیے دروازے بند ہو گئے، اتنا خبیث آدمی، اتنا بدبخت، اتنا شقی ہے،
99 قتل کر دیے. اس نے کہا چلو پھر اپنی سینچری مکمل کرتا ہوں. تو ان علامہ صاحب کو بھی اس نے پھڑکا دیا. 100 ہو گیا, سینچری ہو گئی. پھر وہ کسی جو ہے صوفی مرش آدمی کے پاس, اللہ والے کے پاس پہنچا. اس نے کہا جی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, جتنا بھی بڑا کوئی گناہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور وہ اللہ والوں کی بستی ہے, وہاں جا کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عرض کرو اور توبہ کرو اور اپنی گناہوں کی بخشش اور معافی مانگو اور اچھی سنگت کے اندر بیٹھو. تو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے. پھر وہ راستے کے اندر ہی مر جاتا ہے. پھر فرشتے جو ہے عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی آ جاتے ہیں, اور یہ جو ہے مناقشہ جو شروع ہو جاتا ہے, یہ جھگڑا فرشتوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے کہ بھی کون اس کو کدھر لے کے جائے گا. تو جو عذاب والے فرشتے تھے وہ کہنے لگے جی اس نے 100 بندے قتل کیے ہیں, اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے, تو ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. تو جو رحمت والے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی اس نے توبہ کر لی تھی. ان کا بھی ابھی کی تو نہیں تھی, ان کا ارادہ تو کر لیا تھا. اصل چیز تو ارادہ ہے, نیت ہے, چل پڑا. یعنی کہ انما الاعمال بالنیات, تو نیت تو اس نے وہیں سے کر لی تھی کہ میں نے جو ہے توبہ کرنی ہے. اب وہاں جا کر کرنی ہے یہ جو کرنی ہے, لیکن توبہ کی جو نیت تھی اور جو ندامت اس کے اندر تھی. توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہے الندم, ندامت, شرمندگی. تو پہلی اس کی سیڑھی جو ہے وہ تو اس نے وہاں پر طے کر لی تھی, تو اس لیے اس کو ہم جنت کے اندر لے کر جائیں گے. تو پھر جو ہے وہ حالانکہ ابھی سفر تھوڑا ہوا تھا, زیادہ سفر باقی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا اور وہ میجرنگ میں بھی جو ہے وہ رحمت والے فرشتے جیت گئے اور اس کو جنت کے اندر لے گئے. اب 100 بندوں کا قاتل آپ دیکھیں, اور وہ قتل عمد تھا, قتل جان بوجھ کر نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اور قتل عمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خلود فی النار ہے, وہ ہمیشہ جو جہنم میں رہے گا. اتنی سخت وعید ہے. تو کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہوا, اور ایک بندہ بھی نہیں, یعنی کہ 100 بندے. لیکن اس کے باوجود اگر سچی توبہ اس نے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دی. تو توبہ سے جو ہے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے. اور اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے, ایک تو توبہ ندامت کا نام ہے, پھر اللہ سے بندہ استغفار کرے, اور پھر جن چیزوں کے اندر کمی رہ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, جن چیزوں کو وہ نہیں کرتا رہا ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے. مثال کو اس کی نمازیں اگر رہ گئی ہیں, اب توبہ یہ نہیں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب سے میں نے نماز شروع کر دی, اور پچھلی جو نمازیں تھیں ان کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, یا پچھلی جو زکوٰۃ رہتی تھی اس کا خیال ہی کوئی نہیں ہے, یا لوگوں کے حق میں جو یعنی کہ ظلم زیادتیاں کی تھیں تو وہ لوگ زندہ ہیں, تو ابھی موقع ہے, آپ جا سکتے ہیں, ان سے معافی مانگ سکتے ہیں. تو توبہ جو ہے اسی وقت معتبر ہوگی جب آپ, بے شک جو ہے بندہ اگر 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں, آپ نیت کر کے شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے اگلے 20 سال آپ زندہ نہ بھی رہیں اور اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے. لیکن اگر ہم پڑھ رہے تھے تو کم از کم جو ہے وہ ایک, یعنی کہ اس کی ہم نے بنیاد تو رکھ دی تھی نا, تو ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ بندہ توبہ کر کے اس راستے کے اوپر آ گیا تھا اور اپنے ماضی کے گناہوں کی وہ تلافی کرنا چاہتا تھا اور اس نے شروع کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. بے شک ایک ہی دن کی جو ہے ابھی نمازیں پڑھی تھی کہ موت آ گئی, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے باقی جو 19 سال اور 11 مہینے اور 29 دن کی جو نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. انشورنس کرواتی ہیں قسط دی ہوئی. اللہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ جو ہے وراثت کی طرف اگلی آیت جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یحل لکم, تمہارے لیے یہ حلال نہیں, ان ترثوا النساء کرہا, کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. اب مسئلہ یہ کہ ایک عورت یعنی کہ اس کا شوہر مر گیا, سمجھے نا, تو اس کے بعد جو ہے اس کے پاس پراپرٹی تھی, اس کے پاس جائیداد تھی, اس کے پاس وراثت تھی, ہے جی. تو 2 چیزیں ہیں, جان اور مال. اسلام کہتا ہے نہ کسی کا جو ہے مال کھاؤ, نہ کسی کی جان پر ظلم کرو. دونوں چیزیں روا نہیں ہیں, دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کسی بھی طریقے سے جو ہے عورت کے زبردستی وارث بننے کا معنی یہ ہے کہ ایک عورت تھی, وہ جو ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ وراثت چھوڑ کر مرا. اب اس کے جو دوسرے لوگ ہیں, اس شوہر کے بھائی ہیں, اولاد ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور جو ہے بیوی سے بھی ہو سکتی ہے, تو پہلے دور میں کرتے یہ تھے کہ وہ
اپنی جو ہے وہ سوتیلی ماں سے پھر نکاح کر لیتے تھے تاکہ یہ جائیداد باہر نہ جائے، ٹھیک ہے نا، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، یا اس کے جیٹ دیور وغیرہ جو ہوتے تھے وہ جو ہے یا تو شادی کر لیتے تھے یا اس کو جو ہے شادی کرنے نہیں دیتے تھے، دونوں صورتوں میں وجہ کیا تھی کہ تاکہ یہ جائیداد کہیں باہر نہ جائے اور یہ یہیں پر رہے، یہیں پر گھل گھل کر مر جائے اور ہم اس کے جائیداد اور پیسے کے ہم وارث بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس میں وہ بھی جو ہے رشتے شامل ہیں، جس طرح آج کل بھائی یعنی کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو یعنی کہ وراثت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، کہ وراثت تقسیم ہو جائے گی اور جائیداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ہمارے مربع کم ہو جائیں گے، ڈیوائڈ ہوتے ہوتے ہمارے پلے کیا رہے گا، یہ تو سارا جو باہر چلا جائے گا، دوسرے خاندانوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ زبردستی وارث بننا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا وراثت میں حصہ رکھا ہے، اللہ نے فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ حصہ مقرر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو آپ کا حصہ مل گیا، جب آپ جو ہے اپنا حصہ لے لیا آپ نے اور اپنا حصہ جو ہے برت لیا، کھا لیا، اب آپ کی نظر دوسرے کے حصے پر ہے، تو یہ زبردستی ہوگا نا، آپ کسی کو کوئی خوشی سے تو آپ کو نہیں دے گا، آپ ایموشنل بلیک میلنگ کریں گے کہ بہنیں بھی کوئی بھائیوں سے مانگتی ہیں، تم کیسی بہن ہو، بھائی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو، ہیں ہم نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے، ہم نے تمہاری عزت کے ساتھ شادی کی، تمہیں جہیز دیا، یہ کیا وہ کیا، آج تم جو ہے جائیداد مانگنے کے لیے آ گئی ہو، اس طرح کی جو ہے ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر وہ بہن دستبردار ہو جاتی ہے، اسٹیپ بیک ہو جاتی ہے، وہ خوشی سے تو نہیں دے رہی، ہاں جی، تو یہ مقصد یہ کہ کسی کو اس طریقے سے تو اسلام نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے، اپنے دعوے کے لیے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی اور لڑ نہیں سکتی بھائیوں سے، باپ سے، ٹھیک ہے نا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، وہ کہاں لڑے گی، کہاں وہ کورٹ کچہریوں کے اندر جائے گی۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو اس راستے کو اپناتی ہیں، زیادہ تر بیچاری جو ہے سرنڈر کر جاتی ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے فائدے گھر جاواں وہ کو جو میں وراثت مانگا ہے، میرا بھائی ہے نا، کوئی نہیں، خیر ہے، بہن کہہ رہی ہے کوئی ہے، خیر ہے، اور وہ ذلیل کمینہ بھائی ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، تو تجھے اسی یعنی کہ وراثت کے اوپر تیری نظر ہے، بہن کی جائیداد کے اوپر، تیرے اپنے دست و بازو نہیں ہے، تجھے ضرورت ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، تیرے بیوی بچے ہیں، اس کے جو شوہر اور بچے نہیں ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، تمہاری بہن ہے، تم جو ہے ایک باپ کی جگہ پر ہو، تم اس کے ساتھ زیادہ جو حسن سلوک کرو، اپنے حصے میں سے بھی دینا ہو تو دے دو، تم اس کا حصہ کھا رہے ہو، تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ زبردستی جو ہے عورتوں کے وارث مت بنو، یہ حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے لو، ٹھیک ہے نا، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں۔ کھلی بدکاری فاحشہ سے یہاں پر مراد جو ہے بد زبانی بھی ہے، بد کلامی بھی ہے، عورت جو ہے جھگڑالو ہے، بد زبانی کرتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو ہے، اور ایک یہ بدکار کا معنی کہ وہ زنا کی مرتکب ہو یا اس طرح کی جو ہے غلط کاریوں کے اندر ہو، تو پھر جو ہے تم اپنا مال واپس لے سکتے ہو، لیکن جو مال تم نے اسے دیا ہے اگر تم جو ہے اس غرض سے اس کو روک رہے ہو کہ مجھے مال جو ہے وہ نہ دینا پڑے، تو یہ بات غلط ہے، اس کو جو ہے اس سے مال واپس نہیں لینا چاہیے۔ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، ان کو بھی انسان سمجھو، ان کو بھی جو ہے اپنے جیسا سمجھو، ان کے ساتھ مساوی سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، اگر بیوی تمہاری ہے، تم اس کو شکل و صورت کی وجہ سے یا عادات کی وجہ سے یا کوئی بھی یعنی کہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے، تم صرف شکل و صورت کے اوپر جا رہے ہو، بعض اوقات عادات میں بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ یہاں پر صبر کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کوئی، ہو سکتا ہے وہ تمہاری وفادار ہو، تم سے اس کی جو ہے اولاد ہو، تو اس اولاد کی خاطر اور اس کے اندر جو اور دیگر جو ہے وہ خوبیاں ہیں، شکل و صورت تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے خوبیاں ہیں، گن ہیں،
اور اللہ نے جو ہے تمہیں اس سے اولاد بھی جو ہے عطا فرمائی ہے، تو اس کی ان خوبیوں پر نظر رکھو، صرف چہرے مورے کو نہ دیکھو. اگر ہو سکتا ہے وہ دیندار ہو، اچھی یعنی دینی مذہبی عورت ہو، تو صرف جو ہے جمال اور حسن کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ اس کی باقی دیگر خوبیاں بھی دیکھو. تو اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تم جو ہے ناپسند کرو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی رکھ دے. تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، یعنی ایک کو طلاق دے کر جو ہے وہ دوسری سے شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اسے اگر جو ہے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس اس میں سے کچھ واپس مت لو. کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ ٹائم گزارا ہے، ٹھیک ہے نا. اب تمہارا ارادہ کہیں اور شادی کرنے کا ہے، وہ تمہارے دل سے اتر گئی ہے، تم اسے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو کم از کم جو ہے اتنا حسن سلوک تو کرو نا کہ جو مال تم اس کو دے چکے ہو، چاہے ڈھیروں دے چکے ہو، اخلاق کا جو ہے تقاضا یہ ہے کہ اس مال کا مطالبہ نہ کرو. اب یہاں سے جو ہے یہ وہی آیت ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر، کیونکہ جو مہر ہے اس کی کم سے کم مقدار وہ مقرر ہے، یعنی کہ 10 درہم، اور 10 درہم جو ہے ایک درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، چاندی کا ہوتا ہے نا. درہم دینار سونے کا ہوتا ہے، 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے. تو کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم اس کی مقدار ہے. مہر مقرر کرنا لازمی ہے. اگر مہر مقرر نہیں ہوگا تو پھر مہر مثلی دیا جائے گا. مہر مثلی کیا ہے کہ اس کی جو لڑکی کی فیملی کے اندر جو باقی اور بچیاں تھیں جن کی شادیاں ہوئیں اور ان کے جو مہر مقرر کیے گئے اس جیسا جو ہے مہر اس کو دیا جائے گا. اس کو مہر مثلی بولتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ مہر اس کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ 10 درہم ہے. زیادہ کی کوئی قید نہیں تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لمٹ اوپر والی بھی جو ہے طے کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک خاتون وہاں پر اس مشاورتی مجلس کے اندر موجود تھیں. انہوں نے اٹھ کر کہا ہے کہ اے عمر، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو جو اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا؟ جب اللہ اس کے رسول نے جو ہے کوئی حد مقرر نہیں کی، یہ حیثیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی تمہاری حیثیت ہے اس کے حساب سے تم مہر مقرر کرو. جس طرح نان نفقے کا ہے کہ جو تمہاری حیثیت ہے اس کے حساب سے دو اپنی بیوی کو، اپنے جو ہے بچوں کو، جو تمہاری حیثیت ہے. اگر زیادہ ہے، جب وہ رضاعت کے ہم نے معاملات پڑھے تھے اس کے اندر بھی کہ بالمعروف، ہر جگہ بالمعروف کا لفظ آیا کہ جو معروف طریقہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو تم افورڈ کر سکتے ہو. تو ایک شخص اگر جو ہے ملینئر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی افورڈیبلٹی زیادہ ہے، اور ایک بندہ غریب ہے اس کی افورڈیبلٹی جو اسی کے حساب سے ہے. تو جو غریب ہوگا وہ اپنے بیوی بچوں کو خرچہ اسی حساب سے دے گا اور امیر اپنے حساب سے دے گا. تو اس لیے مہر کی رقم ہم جب یعنی کہ شادیوں کے اندر ہوتا کیا ہے، لڑکی کا لہنگا جو ہے 2000 پاؤنڈ کا جو لیا جائے، یعنی ہماری ترجیحات کیا ہیں، پرائرٹی کیا ہے. سونا جو ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ کوئی 20-25 ہزار کا وہ سونا پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک جوتا اس کا جو ہے کوئی 100-150 پاؤنڈ کا جو ہے وہ جوتا اس نے جو پہنا ہوا ہے. شیروانی جو دولہا نے پہنی ہے وہ کوئی 500-600 پاؤنڈ کی، 1000 پاؤنڈ کی جو اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے. اور جب کوئی علاوہ صاحب جو نکاح خواہ ہوتے ہیں، جب نکاح کے لیے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی مہر کتنا رکھ لو، وہ جو شرعی ہے 32 روپے. 32 سے آگے کی کہانی چلی نہیں رہی ہے، 32 پر آ کر ہو گئی ہے. اب کسی دور میں 32 روپے میں جو ہے کار آ جاتی تھی، اس دور میں کیلکولیشن انہوں نے کی ہوگی تو 32 روپے بنتے ہوں گے، ہے یا نہیں. اب اس دور میں 32 روپے میں کار آ جاتی ہوگی. آج کے دور میں جو ہے ایک ٹائم کی جو ہے وہ ہانڈی نہیں پکڑی، آپ 32 روپے کے اوپر رکے ہوئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی پوچھا کہ تمہاری جو ہے دلیل کیا ہے. تو انہوں نے دلیل کے طور پر جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہ مہر کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گفٹس وغیرہ دیے ہوں تو گفٹس اور یعنی کہ صدقہ دے کر واپس لینا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کتا جو ہے وہ الٹی کر دے اور الٹی کر کے پھر اس الٹی کو چاٹے، کسی کو دے کر واپس لینا ایسے ہے جیسے کتا
वोमिटिंग कर दे, उल्टी कर दे और फिर उसको लिकिंग करे, उसको जो चाटे, ये है। तो इसलिए जो है तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो यानी कि अपना जो इरादा था मुलतवी कर दिया उनका नहीं, और फिर अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार भी हुए कि अल्लाह ने जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसी यानी कि औरतें भी पैदा फरमाई और ऐसे लोग जो पैदा फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर एक बीवी को दूसरी बीवी से बदलने का तुमने इरादा कर ही लिया है, यानी कि एक को तुम तलाक दोगे बावजूद कि वो तुम्हें पसंद नहीं है, फलां जिस तरह पीछे आ गया है, पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि सब्र करो, उससे हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें और बहुत सारी जो है खैर अता फरमाए। एक चीज़ तुम पसंद नहीं करते लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है, ठीक है ना। और अगर फिर भी तुम बदलना चाहो तो उसको जो तुम दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ना लो, चाहे वो ढेरों में दे चुके हो। ये इतनी फयाजी क्यों? क्योंकि उसने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था, अपना जिस्म, अपनी जान, अपनी जो है खिदमत, सब कुछ उसने जो है वो तुम्हें दे दी। औरत का क्या रहा? अब तुमने उसको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया, आगे उसका क्या होता है? उससे कोई शादी करता है, नहीं करता, समझे ना। उससे बच्चे भी हो गए, वो भी तुमने रख लिए, बाकी हो गया। अब कम से कम इतना तो एहसान करो कि जाते जाते जो उसको दिया है वो तो उसके पास रहने दो, जुल्म तो ना करो। फिर फरमाया कि अताखुदूना बुहतान व इस्म मुबीना, क्या तुम नाहक इल्जाम और सरी गुनाह के जरिए वो माल वापस लेना चाहते हो? असल में होता यह था कि माल लेना जो है इस बात की निशानी थी कि औरत बदकार है। उस दौर में किसी औरत से माल वापस लेना ये एक निशानी थी कि यानी कि अल्लाह ने पीछे फरमाया भी है ना, यानी कि कुरान में भी आया है कि इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, अगर वो खुली बदकारी का इर्तिकाब करें तो तुम उसे माल ले सकते हो। अभी हम पीछे पढ़ कर आए ये बात। तो अब माल लेना जो है वो इस बात की निशानी बन गया था कि ये औरत कोई गड़बड़ मामला है, इसके शोहर ने जो इससे माल वापस लिया है, देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब बात समझिए ना। तो हालांकि अब वो औरत जो है वो बदकिरदार नहीं है, वो अच्छी खातून है, हो सकता है उसकी शक्ल और सूरत की वजह से जो शोहर उसको नापसंद करता हो, लेकिन बदकिरदार नहीं है, किरदार वाली है, सीरत वाली है, अच्छे अखलाक वाली है, ठीक है ना। लेकिन अब जब उससे माल वापस लिया जाएगा तो एक तो तुम उसको छोड़ रहे हो, तलाक दे रहे हो, ये उसके ऊपर जो है गम का एक पहाड़ है। दूसरे लोग उसके बारे में ये सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे ये औरत भी बदकार है। जब इसके शौहर ने इससे माल वापस लिया है ना, इसका मतलब ये है कि हमें तो नहीं पता कि मामला क्या हुआ, लेकिन कुछ है गड़बड़। तो एक आपने स्टिग्मा और एक उसके साथ टैग भी लगा दिया माल लेकर, ठीक है ना। तो दो उसके ऊपर जुल्म हो गए ना, एक तो तलाक हो गई और दूसरी जो है गाली का और बदकिरदारी का जो है वो इल्जाम लग गया। अब वो आगे फिर कौन उससे शादी करेगा? तो इसलिए जो फरमाया कि उस अगर ढेरों भी दे चुके हो, अगर औरत ठीक थी, समझे ना, और सिर्फ उसकी शक्ल और सूरत की वजह से या किसी और वजह से तुम उसको तलाक देना चाहते हो और किसी दूसरी जो है औरत से निकाह करना चाहते हो, तो बेशक कर लो, लेकिन जो माल तुमने उसको दिया है वो माल ना लो, क्योंकि तुम्हारा माल लेना जो है इस बात पर दलील बन जाएगा कि औरत बदकिरदार थी, इसलिए उसके शौहर ने उसको छोड़ा है, हालांकि मामला ऐसा नहीं था। ये बात क्लियर होगी कितनी? फिर फरमाया कि वो कैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मिसाक़न ग़लीज़ा। अल्लाहु अकबर, कितनी खूबसूरत बात जो है अल्लाह ताला ने। और तुम इसे कैसे वापस ले सकते हो उस माल को? How dare, how can you get your, the money which you have already given to your wife back? How? वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बअदिन, हालांकि तुम एक दूसरे से पहलू मिल चुके हो। कितना तुमने एक दूसरे से फायदा उठाया, तुमने अपनी बीवी से कितना फायदा उठाया, तुम इकट्ठे सोते रहे हो, इकट्ठे तुम जो है फायदा उठाते रहे अपनी बीवी से, जो औरत से जो है मर्द फायदा उठाता है। ये सारे काम तुमने उससे किए हैं, उसने कोई मुआवजा तो नहीं लिया है? जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो है होते हैं, कोई औरत को मुआवजा जो है तलब करती है, कोई उसके वो अलग से पैसे लेती है, तुम जो है उससे ये फायदा उठाते रहे हो। वाख़ज़ना मिनकुम मिसाक़न ग़लीज़ा, और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं, यानी कि निकाह हो चुका है ना, निकाह के जरिए से जो है पुख्ता अहद भी बन चुका है, ठीक है ना। तो मकसद कि निकाह की डोरी में वो तुम्हारे साथ बंधी हुई थी, तुम्हें उसने जिस्मानी फायदे दिए हैं, तुम्हें उसने जो है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की हैं घर के अंदर, जो अगर तुम रखते तो आजकल आप पाकिस्तान में जाए ना जी, अगर आपने जो है वो झाड़ू पोंछा करवाना है उसके अलग पैसे हैं, कपड़े धुलवाने हैं तो उसके अलग पैसे हैं,
برتن دھلوانے ہیں تو اس کے الگ پیسے ہیں، کھانا پکوانا ہے تو اس کے الگ پیسے ہیں. ایک ماسی سارے کام اکٹھے نہیں کرتی. 2000 روپے جو ہے اگر مثال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ جناب جھاڑو پہنچے کے ہیں، ڈسٹنگ کے الگ ہیں بھائی، ڈسٹنگ کے الگ ہیں. اب نوکرانی سے آپ کریں تو وہ 4-6 جو کام ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ سوئے گی نہیں، وہ آپ کے لیے بچے نہیں پیدا کرے گی، یہ اس کے کام نہیں ہے. گھر کے کام کاج کے جو ہے وہ اتنے بیوی مانگتی ہے پیسے. آپ کہیں جی میں تو جو کما کر لاتا ہوں اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں، تو وہ بھی کون سے اپنی جیب میں رکھ لیتی ہے. وہ جو آپ کما کر لے کر آتے ہیں وہ آپ پر اور آپ کے بچوں پر ہی تو خرچ ہو رہا ہے. وہ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ وہ اپنے بیٹے لے کر جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اتنی مضبوط جو ہے پختہ ایک بندھن کے اندر اور پختہ عہد کے اندر، کیونکہ شادی کیا ہے؟ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، عہد ہے نا، کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک مہر کے عوض جو ہے عورت اپنے آپ کو جو ہے بیسیکلی نکاح کیا ہے کہ مہر کے عوض ملک بدا کیا ہے جو عورت کی یعنی کہ عزت ہوتی ہے وہ عورت شوہر کے حوالے کر رہی ہے اس مہر کے عوض. یہ کانٹریکٹ ہو گیا، اس کو سوشل کانٹریکٹ بولا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایک مضبوط سوشل کانٹریکٹ کے اندر، عہد کے اندر بن چکے تھے، اور تم پہلو بہ پہلو مل بھی چکے تھے، خلوت سیہ بھی ہو گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا. تو اتنا تو حق بنتا ہے نا اس عورت کا کہ جو مال تم اس کو دے چکے ہو وہ مال تم اسے واپس نہ لو. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، یعنی تمہارے اسلاف نکاح کر چکے ہوں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے. میں نے آپ کو بتایا دور جاہلیت کے اندر اپنے یعنی کہ جو سوتیلی ماں تھی اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا، کر لیتے تھے. یعنی کہ پچھلی شریعتوں کے اندر یہ بات جائز تھی، مثلا کہ یہ ایک خرافات آپ اس کو کہہ لیں اور یعنی کہ نافرمانی کہہ لیں تو، اور حرام کام کا جو ہے یہ ارتکاب ہوتا تھا. تو اللہ نے فرمایا جو پیچھے گزر گیا وہ گزر گیا، اب آگے سے کوئی جو ہے چاہے وہ سگی ماں ہو، سوتیلی ماں ہو، ٹھیک ہے نا، جس سے تمہارا ایون یہ کہ اگر جو ہے باپ جو ہے کسی عورت سے زنا بھی کر لیں، کیا اگر باپ نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی، اس عورت سے، وہ بیوی نہیں تھی اس کی، اب اس عورت سے جس سے باپ کا ملاپ ہو گیا چاہے وہ گناہ کے ساتھ ہی ہوا ہے، اس عورت سے بھی جو ہے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. اتنا حق ہے. اور اگر جو ہے بیٹے کی بیوی ہے، ان کیس جو ہے اللہ نہ کرے، لیکن اگر جو ہے اب وہ سسر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو حکم یہ ہے کہ اگر جو ہے باپ اگر اپنی بہو سے یعنی کہ بیٹے کا باپ جو ہے اپنی بہو سے اگر کوئی تعلقات قائم کر لے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے بیٹے کے. اتنا حق ہے باپ کا، حالانکہ ہے گناہ، حرام کام ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کا حق اتنا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، باپ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ قائم ہو گئے تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو فرمایا کہ جو پیچھے ہو گیا وہ ہو گیا، آگے جو ہے یہ مت کرو، بے شک یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. اور یہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کا غضب جو ہے ومقتا، اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی بری روش ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی بری جو ہے پریکٹس ہے. اب اگلی جو آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کو جو ہے بیان فرمایا جو جن سے نکاح حرام ہے، جن سے نکاح حرام ہے، اس کی پوری جو ہے وہ تفصیل دی، ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب مثال کے طور پر اگر پھپھو سے نکاح حرام ہے تو پھپھو میں اب 3 پھپھو شامل ہو جائیں گی، عینی، علاتی، اخیافی. اگر خالہ سے نکاح حرام ہے تو خالہ تینوں قسم کی خالہ ہیں، عینی، علاتی، اخیافی. اب بات سمجھ رہے نا، یعنی کہ تینوں قسمیں جو ہے اب چلیں گی. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں عینی کون سی ہے جس میں ماں باپ دونوں سیم ہوں، علاتی جو ہے جس میں باپ 2 ہوں اور ماں جو ہے وہ 1 ہو، اخیافی میں 1 ہو ماں اور علاتی میں باپ 1 ہو. تو اس طریقے سے جو ہے جو یہ 3 رشتے بن گئے نا، سگی بہن وہ ہوگی جو ماں باپ دونوں 1 ہو گئے، ٹھیک ہے نا.
اخیافی بہن جس میں ماں ایک ہے، سانجی ہے، اور اللاتی جس میں باپ سانجا ہے، یہ بات سمجھیے، ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو عینی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، عینی خالہ، اللاتی خالہ، اخیافی خالہ، عینی پھپھو، اللاتی پھپھو، اخیافی پھپھو، ان سب سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. اب ان ماؤں کے اندر جو ہے تمہاری اوپر جتنی بھی مائیں ہیں، تمہاری ماں، پھر نانی کی ماں، اس کی ماں اوپر سے اوپر جو ہے، اسی طریقے سے دادیاں ادھر سے جو ہے، تو نانیاں، دادیاں، یہ تمہارے اسلاف ہیں، یہ تمہاری اصول ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سارے امہات کے اندر سب آ جائیں گے، ساری مائیں جو اوپر ہیں، نانیاں بھی اور دادیاں بھی، ٹھیک ہے نا. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں. اب بیٹیوں کے اندر ساری نیچے، بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، آگے نواسیاں، پڑ نواسیاں، اور یہ وہ سب جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں. اب یہاں سے تین شروع ہو گئے ہیں، عینی بہن، اخیافی بہن، اللاتی بہن، تینوں قسم کی بہنیں، اور رضائی بہن بھی اس کے اندر وہ آگے آئے گا. وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں، اس میں بھی عینی، اللاتی، اخیافی تینوں قسم کی پھپھیاں. وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، عینی، اللاتی، اخیافی تینوں خالائیں. وَبَنَاتُ الْأَخِي، اور تمہاری بھتیجیاں. پھر آگے بھتیجیاں بھی اسی طریقے سے جو ہے تینوں قسم کی بھتیجیاں. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بھانجیاں، اس میں بھی تینوں قسم کی شامل ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، ان کے ساتھ بھی جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ فوسٹر مدر ہو گئی نا، اب تمہیں انہوں نے جو ہے دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں، ان سے بھی تمہاری اب شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. اگر لڑکی نے پیا ہے تو ادھر بھائی ہے تو اس سے نہیں ہو سکتی، ادھر اگر لڑکا ہے تو ادھر بہنیں ہیں تو ان سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. رضائی بہن بھائی وہ بن گئے، فوسٹر بردرز اینڈ سسٹرز. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ سب جو ہے حرام کر دی گئی ہیں. اچھا، کچھ حرمتیں جو ہے وہ نسب سے قائم ہوتی ہیں، جس طرح یہ ماں ہے، دادی ہے، یہ نسب سے جو ہے یہ حرمتیں قائم ہوتی ہیں. کچھ نسبتیں، حرمتیں جو ہے بالرضاعت ہوتی ہیں، رضاعت کے ذریعے سے، کہ دودھ پلا دیا تو اس کے ذریعے سے حرمت ہو گئی. اور کچھ جو ہے حرمت بالمصاہرہ ہوتی ہیں، یعنی سسرالی رشتہ داریوں کے ذریعے سے وہ حرمت قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثال تو اگر بیوی کی ماں ہے، اگر بیوی سے شادی نہ کرتا تو اس کی ماں سے شادی کر سکتا تھا نا. تو یہ جو حرمت اصلی حرمت نہیں ہے، یہ بیوی جب اس کے نکاح میں آئی تو اب اس کی جو ماں ہے اس پر حرام ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اصلا تو وہ حرام نہیں تھی نا. اس کی بڑی عمر کی عورتوں سے لوگ شادی نہیں کرتے، ان کی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں سے نہیں کرتے، جو ہے اس کی ماں سے کر لیتے ہیں. تو ماں سے کر لی، اگر اس کی بیٹی سے شادی کر لی تو اب ماں سے نہیں کر سکتا، ماں حرام ہو گئی. اگر پہلے ماں سے کر لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اس کی جو ہے بیٹی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصلا جو ہے، لیکن جو یعنی کہ حرمت بالنسبت ہوتی ہے، نسبت کے ساتھ جو حرمت ہوتی ہے وہ آپ کی سگی ماں ہے، تو اس سے تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، ہر صورت میں حرام ہے. آپ کی سگی بہن ہے، سگی بیٹی ہے، یہ حرمت جو ہے نسبت کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی نسبت ہے ان کے ساتھ، ایسی قربت ہے ایسی کہ ان کے ساتھ آپ انیشل کر ہی نہیں سکتے شادی. لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو مصاہرت سے قائم ہوتے ہیں. مثال تو اب رضاعت والا ہی دیکھ لیں، اگر وہ اس کو دودھ نہ پلاتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس سے بھی شادی کر سکتا تھا اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ کر سکتا تھا. دودھ نے جو ہے یہ ایک حرمت قائم کر دی آپس میں. تو یہ حرمت جو ہے نسبت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حرمت جو ہے کسی سبب سے ہے کہ یہ ایک سبب پیدا ہوا. اب رضاعت کتنی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ 2.5 سال فرماتے ہیں، لیکن جو صاحبین ہیں یعنی امام محمد، امام ابو یوسف، ان کے قول کے مطابق 2 سال. 2 سال اگر کوئی جو ہے 2 سال کے اندر، 2 سال تک نہیں، 2 سال کے اندر اگر کسی نے کسی کا دودھ پیا، چاہے وہ ایک چسکی لی، بچہ ہی پیے گا نا 2 سال کے اندر وہ، ٹھیک ہے نا، تو رضاعت اسی کی ثابت ہو رہی ہے. آپ ایک دم آرام سے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک جو ہے جیسا بچہ جو ہے چوستا ہے
ایک گھونٹ اس کے پیٹ میں گیا یا اس نے پیٹ بھر کر پیا، ایک مرتبہ پیا یا 2 سال پیتا رہا، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ جو ہے اس کی رضائی ماں بن گئی۔ تو فتویٰ امام محمد کے قول پر یعنی 2 سال مدت رضاعت ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کسی بچے نے ویسے یعنی کہ عورت کو کسی کو دودھ آ رہا تھا، بچہ 2 سال سے بڑا ہو گیا تھا اور اس نے پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ آ گیا؟ ہاں اگر ایسا ہے کہ اس نے جو ہے کوئی تھوڑا دودھ اپنا ملایا، تھوڑا گائے کا دودھ تھا یا وہ اس طریقے سے جو ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھنا پڑے گا دودھ کس کا زیادہ ہے۔ اگر دودھ جو ہے گائے کا غالب تھا تو پھر بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر عورت کا دودھ غالب تھا تو پھر جو ہے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس طرح سے مسائل ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں، یہاں پر وقت نہیں ہے، تو اتنا جو سمجھ رہے ہیں کہ جو رضائی ماں ہے وہ اور اس سے جو ہے رضائی جو بہنیں تشکیل پاتی ہیں وہ سب جو ہے ان سے نکاح حرام ہے۔ وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی جو حرام کر دی گئی ہیں، یہاں سے حرمت مسارت شروع ہو گئی۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ یعنی عورت جو ہے شادی کے وقت ایک لڑکی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، ٹھیک ہے نا، اب اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور اس کے ساتھ صحبت ہو گئی۔ اگر صحبت نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اب وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عورت سے شادی کی لیکن ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ابھی اس کی صحبت نہیں ہوئی، ابھی ان کا ملاپ نہیں ہوا کہ اس نے اس کو طلاق دے دی، تو وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد ان کا جو ہے میاں بیوی والا تعلق قائم ہو گیا، تو اب وہ جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر فرمایا کہ تمہاری گود میں پرورش، چھوٹی بچی تھی، بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں آ جاتی ہیں نکاح کے وقت جو ہے، پہلے اس نے کہیں شادی کی تھی، چھوٹی بچی آ گئی، اس کو اپنے پال پوس کر جو ہے وہ جوان کیا، چند سالوں کے اندر وہ جوان ہو گئی ہے جی، تو اب اس سے شادی نہیں کر سکتے کہ بھئی اب وہ کہو کہ جی اس سے بھی میں شادی کر لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ پھر جو ہے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، اپنی ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو، تو تم پر جو ہے ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور فرمایا کہ اور جو تمہاری پشتیں ہیں یہ بھی حرام ہے، جو تمہاری پشتیں ہیں، تمہاری اپنی بیٹیاں ہیں اور جو بھی ہیں وہ تم پر حرام ہیں، تمہاری اپنی پشتیں ہیں نا، تمہاری اپنی اسلاب سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشتیں ہیں، یعنی کہ اب بیٹوں کی بیویاں جو ہے تمہاری کیا ہو گئی ہے جی، وہ بیٹے جو تمہاری پشتیں ہیں ان کی بیویاں تمہاری بہویں ہو گئی نا، تو ان سے بھی کیا ہو گیا، نکاح حرام ہو گیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ اب کئی یعنی کہ صحابہ کرام ایسے تھے جب ایمان لے کر آئے تو ان کے نکاح کے اندر جو ہے 2 بہنیں تھیں، تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان میں علیحدگی کروائی کہ ایک رکھ لو اور ایک کو طلاق دے دو۔ تو فرمایا کہ الا ما قد سلف، پھر وہی آ گیا کہ اب جو ہے 2 بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع نہ کرو سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر گیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، یعنی جو پچھلے گناہ تمہارے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے اور تم پر رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ رہے، کس سے نکاح کرنا ہے کس سے نکاح نہیں کرنا، تو اس کا ایک آسان جو فارمولہ یہ ہے کہ 2 عورتوں یعنی کہ کو لیں، ٹھیک ہے نا، آپ لیٹ سے کہ پھپھو اور بھتیجی کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھپھو اور بھتیجی کو لے رہے ہیں، ان میں سے ایک کو آپ مرد بنا دیں، ادھر سے بنا دیں یا ادھر سے بنا دیں، اور پھر دیکھیں کہ ان کا جو ہے رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر پھپھو کو ہم مرد بنا دیں تو یہ بن جائے گا چچا، پھپھو جو ہے چچا بن جائے گی نا، مرد اگر بن گیا، اور یہ کیا بن جائے گی، بھتیجی۔ بھتیجی تو یہ پہلے بھی تھی، پھپھو کی بھی بھتیجی تھی، چچا کی بھی بھتیجی ہوگی،
ठीक है ना। तो अब आप देखें कि ये दो औरतें हैं, इनको अगर एक इनमें से किसी को मुज़क्कर बना दिया जाए तो इनका आपस में निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इन दो औरतों को एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। वो दो औरतें जिनमें से किसी एक को मुज़क्कर बनाए तो उनका आपस में निकाह ना हो सकता हो। सिर्फ दो बहनें नहीं कि आप निकाह में जो है दो बहनें जमा नहीं कर सकते, बल्कि भांजी और खाला को भी जमा नहीं कर सकते, फुप्पो और भतीजी को भी जमा नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? और उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि दोनों में से एक को जो है मर्द बना दें और फिर देखें कि उनका निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता शरीयत की रूह से। तो वो निकाह नहीं होगा, चचा भतीजी का निकाह नहीं हो सकता, समझे ना। और इसी तरीके से जो है मामू भांजी का निकाह नहीं हो सकता, अगर एक को मर्द बनाएंगे तो फिर मामू बनेगा, ठीक है ना, भांजी का निकाह नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो है खाला को भांजी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, फुप्पो को और भतीजी को एक निकाह के अंदर इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये हमने चौथा सिपारा जो खत्म कर लिया। आगे जो है पांचवें सिपारे का जो है आगाज करते हैं। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। अभी बात वही चल रही है, पीछे जो है समझे ना। फरमाया कि और शोहर वाली औरतें भी, जो हुर्मत अभी आगे चल रही है, और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है। यानी अगर एक औरत जो है किसी के निकाह में थी तो निकाह पर निकाह तो नहीं हो सकता, निकाह वाली औरत से आप निकाह नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो शोहरों वाली औरतें भी हराम हैं, ताकि उसका हस्बैंड जो उसको तलाक दे दे या वो बेवा हो जाए और अपनी इद्दत मुकम्मल करने के बाद अब अगर जो है तुम उससे शादी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन शोहर वाली औरत से कोई निकाह नहीं कर सकता। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय उन जंगी कैदी औरतों के जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं, ठीक है ना। तो जो जंगी कैदी औरतें हों, प्रिजनर वॉर जो हैं, वॉर प्रिजनर्स हों, उन वो अगर उनका हुक्म क्या है कि लेट से कि एक औरत थी, वो जंग की सूरत में कैद होकर आई और उधर वो शादीशुदा, दारुल हर्ब में वो शादीशुदा थी, उसका शौहर था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो कैदी बनकर जो है दारुल इस्लाम के अंदर आएगी, उसका निकाह जो है वो टूट जाएगा। नहीं मुसलमान ना हो तो ना हो, इसकी शक नहीं है। दारुल इस्लाम में क्योंकि वो कैदी बन गई है, उसका जो निकाह है वो टूट जाएगा। वो थी पहले शादीशुदा, अब ऐसी औरत से जो पहले शादीशुदा हो दारुल हर्ब में और वो कैद होकर आ गई है, ठीक है ना, अब वो मिल्कियत हो गई, वो माले ममलूका बन गई, ठीक है ना। और वो अगर जो है जो मुजाहिदीन हैं उनमें से जिनको जो है वो दी जाएगी तो वो उसके साथ जो है अपनी बांदी की हैसियत से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। तो वो निकाह उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा जो उसका दारुल हर्ब में था, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय उन जंगी कैदी औरतों के जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं। क्योंकि देखें बात यह है कि कैद होकर और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम आने से उसकी मिल्कियत जायल हो गई। निकाह क्या है? निकाह भी बेसिकली जो है मिल्कियत लेना है, महर के इवज जो है मिल्कियत आप लेते हैं, मिल्के बुदा उसको बोलते हैं। जो औरत की शर्मगाह है उसको बुदा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी औरत आपको उसका मालिक बना रही है। शादी के बाद क्या होता है, औरत जो है अपनी बुदा की मिल्कियत जो है वो दे रही है उस शौहर को, और शौहर उससे जो है इस्तिमता करता है, फायदा उठाता है। जब वो औरत दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में आई तो उसकी मिल्कियत से वो इस मिल्कियत में आ गई दारुल इस्लाम में, क्योंकि जंगी कैदी बनी ना, तो अब मिल्कियत तब्दील हो गई। मिल्कियत तब्दील होने के बाद जो है अब जो भी यानी कि तकसीम होगी और वो जिसके सपोर्ट भी की जाएगी, जिसके पास भी जाएगी, तो अब वो उसकी मिल्कियत में आ जाएगी। पहले वो स्टेट की मिल्कियत में आई, स्टेट की मिल्कियत से स्टेट जिसको भी जो है वो देगा, ठीक है ना, वो उसकी मिल्कियत के अंदर आ जाएगी। अब यानी जिस तरह से एक औरत शादी के और निकाह के बंधन में बंधकर जो है किसी की मिल्कियत में आती है, वो इस तरीके से बांधी जो है वो इस तरीके से आती है, वो मिल्कियत है। असल चीज क्या है, वो मिल्कियत है। आज़ाद औरत के साथ आप निकाह जो है वो करते हैं। इसी तरह जो शरई ममलुकाएं हैं, शरई बादियां हैं, उनके साथ भी निकाह के जरिए से जो मिल्कियत हासिल की जाती है। लेकिन जंगी कैदी जो औरतें बनकर आती हैं, उनकी मिल्कियत दारुल हर्ब से दारुल सलाम आने से वो पिछली मिल्कियत जायल हो गई,
اور یہ نئی ملکیت جو ہے وہ اسٹیٹ کی آگے، اسٹیٹ آگے جس کو بھی وہ مال غنیمت کے طور پر دے گا وہ اس کی ملکیت کا مالک ہوگا. نہیں، مسلمان ہونا جو ہے شرط نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اہل کتاب ہو. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یہ حرام کی جو ہے ایک فہرست گرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ تم پر جو ہے باقی عورتیں حلال کر دی گئی ہیں. ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے سے طلب نکاح کرو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر کا ہونا لازمی ہے. ان تبتغوا باموالکم، نکاح کے وقت وہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ نکاح کے وقت مہر کا مقرر کرنا لازمی ہے. اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو عورت کا مہر مہر مثلی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں تاکہ تم جو ہے اپنے اموال کے ذریعے سے طلب نکاح کرو. تو مہر جو ہے اس میں لازمی ہے، شوہر جو ہے اس کا مہر دے گا، کیونکہ وہ بھی کچھ دے رہی ہے نا، وہ بھی کچھ دے رہی ہے، وہ اپنا آپ دے رہی ہے، وہ مل کے بدا کا مالک آپ کو بنا رہی ہے، آپ جو ہے اس کو مہر ادا کریں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے جو ہے پھر فرمایا محسنین، پاک دامن رہتے ہوئے، یعنی جن عورتوں سے تم شادی کرو تو اس چیز کو دیکھ لو کہ وہ پاک دامن ہو، بد کردار عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو. غیر مصافحین، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے، پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جو مال کے ذریعے سے تو آپ بازار میں بھی جا کر جو ہے عورتیں اویلیبل ہیں نا، ہیں یا نہیں؟ تو مال تو آپ جو ہے، لیکن وہ پاک دامن تو نہیں ہوتی. جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں، جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، جن کا کاروبار ہی جو ہے جسم فروشی ہے، وہاں پر بھی تو مال دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا؟ اور وہ جو ہے آپ کو وہی فوائد دیتی ہیں جو ایک بیوی دیتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بے اموالکم کے ساتھ محسنین کی شرط لگا دی، پاک دامنی کے ساتھ، یعنی مال خرچ کرو، یعنی نکاح کرو اور پاک دامن عورتوں کے ساتھ کرو. یہ نہیں کہ وہ مال جو ہے جا کر تم عیاش عورتوں کے اوپر اور بدکردار عورتوں کے اوپر اور فحش عورتوں کے اوپر جا کر خرچ کرو اور ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرو. غیر مصافحین، شہوت رانی. دیکھیں شہوت تو ادھر بھی پوری ہو رہی ہے ادھر بھی پوری ہو رہی ہے، مال ادھر بھی خرچ ہو رہا ہے ادھر بھی خرچ ہو رہا ہے. فرق کس چیز کا آ رہا ہے؟ پاک دامنی کا. بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے، وہ جو آپ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر رہی ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہی ہے. اور یہاں پر جو تعلق قائم ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو رہا ہے. پیسہ ادھر بھی خرچ ہو رہا ہے، پیسہ ادھر بھی خرچ ہو رہا ہے، اور کام دونوں جگہ ایک جیسے ہو رہے ہیں. اب بس میں تو اس لیے دین نے کہا کہ اپنے اموال کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا مال ہے، میں نکاح کرنے کے بجائے میں جو ہے ایک سلیپنگ پارٹنر جو کسی کا بن جاتا ہوں، میں نکاح کرنے کے بعد جو ہے کسی کو اپنا جو ہے ایک لیونگ پارٹنر بنا لیتا ہوں. آپ اس کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیں، اس کو جو ہے وہی نانفقہ جو بیوی کو دیتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں، تو اس سے کیا حرام حلال ہو جائے گا؟ وہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک عہد کے ذریعے سے، ایک کانٹریکٹ کے ذریعے سے، ایک نکاح کے بندھن، اس لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم ہے کہ لوگوں کو پرومولگیٹ کرو، اناؤنسمنٹ کرو کہ شادی ہو رہی ہے. کوئی چوری تو نہیں ہو رہی، کوئی زنا تو نہیں کر رہے کہ جو چھپ کر کرو گے. نکاح ہے تاکہ عورت کی جو عزت ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. چوری چھپے جو ہے آپ لیٹ سے کہ شادی کر دیتے ہو، لوگوں کو، محلے والوں کو پتہ نہیں لگتا، کل کو جو وہ پیٹ کے ساتھ آ جاتی ہے مہینے 2 مہینے کے بعد، اب اسی محلے میں سے گزر رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ پریگننٹ کہاں سے ہو گئی؟ تو اس کی پاک دامنی پر حرف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن اگر آپ نے نکاح میں جو محلے والوں کو شامل کیا ہے، سب کو گواہ بنایا ہے، دکھایا ہے کہ بھئی میری بیٹی کی شادی ہے، اس میں چھپنے والی کیا بات ہے؟ علن اعلان جو ہے، اس نے کہا ڈھول بھی بجاؤ، 10 گھروں میں آواز جائے کہ بھئی یہاں پر شادی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے. آپ بات میں نا، کیونکہ بچی کی عزت کا معاملہ ہے، اس کی چیسٹیٹی کا معاملہ ہے، کل کو اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. بھئی جب تعلقات قائم ہوں گے تو عورت جو ہے وہ پریگننٹ تو ہوگی، تو پھر آپ جواب دیتے پھر ہوگے اس وقت، تو پہلے اس کا بندوبست کرو نا.
جب بیٹی کی شادی کر رہے ہو تو اعلان اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ پر کرو، لوگوں کو بلاؤ، سب کو دعوت دو، ہے یا نہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ جو ہے نکاح ہوا ہے، اب جو ہے وہ ماں بنتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، لوگ مبارکبادیں دینے آئیں گے، اور جی آپ کے یہاں جو ہے ماشاءاللہ نواسی ہوئی ہے، صورتحال تو وہی ہے نا، اگر نکاح کے ذریعے سے ہو، لوگ مبارکبادیں دینے آ رہے ہیں، آپ بھی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، گھروں میں مٹھائیاں پہنچا رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں نواسی ہوئی ہے، لوگوں کو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے زنا سے ہو، بدکاری کے ذریعے سے ہو، بندہ منہ چھپاتا پھرے گا، کام تو دونوں طرح سے ایک ہوا، نتیجہ بھی دونوں کا ایک ہی نکلا، لیکن چونکہ نکاح نہیں ہوا تھا، ایک جو ہے نکاح کے ذریعے سے عمل ہوا اور وہ بچے کی ولادت ہوئی، اور ایک بدکاری کے ذریعے سے ہوا، ایک میں انسان خوشیاں منا رہا ہے کہ میں نانا بن گیا ہوں، جی میں نانا بن گیا ہوں، فخر سے جو ہے میں نواسا بن گیا ہوں، اور میرے یہاں نواسا ہوا ہے، میرے یہاں جو ہے نواسی ہوئی ہے، فخر سے بیان کر رہا ہے، مسجد میں بھی مٹھائی لے کر جا رہا ہے، مسجد میں چندہ دے رہا ہے، وہ مولانا صاحب جو ہے اسپیکر کے اوپر اعلان بھی کر رہے ہیں کہ جی فلاں ہمارے جو ہے چودھری صاحب ان کے یہاں ماشاءاللہ نواسی ہوئی ہے، تو جو محلے والوں کو نکاح کا ہی نہ پتا ہو، ان کا کتوں ہو گئی یہ اعلان کتوں ہو رہے ہیں، اسی تے جی کسی شادی نہ جاننے، اے شادی کدوں ہوئی، ادھر سے اعلان ہو رہا ہو کہ فلاں چودھری صاحب فلاں ملک صاحب کے یہاں جو ہے نواسی ہوئی ہے، ادھر محلے والے جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہوئی ہے، اچھا بچہ بھی ہو گیا، کب ہوئی؟ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے کہا کہ شادی تو ایک بڑا خوبصورت بندھن ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کو خوب عام کرو، لوگوں کو جو اس کے اندر دعوت دو، تاکہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کی عزت کی پروٹیکشن ہو، آنر ان کی جو پروٹیکشن ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور فرمایا پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، مہر معاف نہ کراؤ، منتیں نہ کرو، پہلے دن ہی جو ہے اس کے قدموں میں نہ جو ہے پڑ جاؤ، پہلے دن ہی اس سے معافی نہ مانگنے لگو کہ جی مہر معاف کر لو، پہلے تو اتنا لکھوا لیا تھا لیکن دینے کی طاقت نہیں ہے، جتنی دینے کی طاقت ہے اتنا ہی مہر رکھواؤ، اور جو مہر مقرر کرو اس کو دو، چاہے فوری طور پر دو، چاہے جو ہے ایک مقررہ مدت کے حساب سے، دو طرح کے معجل اور موجل جو ہے دو طرح کے مہر ہوتے ہیں نا، ایک پرومپٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیفرڈ ہوتا ہے، پرومپٹ ہوتا ہے جو فوری طور پر واجب الادا ہوتا ہے، اور ڈیفرڈ وہ ہوتا ہے جو ایک وقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی میں دے دوں گا لیٹر آن، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ عورت کا حق ہے، وہ جب مطالبہ کرے اس کو اس کا حق جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ پھر ان سے جن سے تم نے اس مال کے بس فائدہ استمتاع متاع ہے، اب یہ وہ آیت ہے جس سے ہمارے یعنی کہ ایک فرقہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مال کے عوض جو ہے کسی سے استمتاع جو ہے وہ لینا یہ اسلام کے اندر جائز ہے، متاع استمتاع یہ باب استفعال ہے، فائدہ متاع سے آپ بات سمجھ رہے نا، تو یہی دلیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا شرط بیان فرمائی، مصافحین محسنین غیر مصافحین، پاک دامن ہو، تو جو متع کرنے والی عورت ہے وہ پاک دامن کیسے رہی؟ اس نے کیا آپ ہی سے متع کرنا ہے؟ ایک وقت کے لیے وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو گئی، ٹھیک ہے نا، نکاح موقت ہو گیا، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر کے، جب وہ جو ہے آپ نے 48 گھنٹوں کے لیے متع کیا، ایک ہفتے کے لیے کیا، اس کے بعد پھر وہ دوسرے کے ساتھ جو انگیج ہو گئی، پھر وہ تیسرے کے ساتھ انگیج ہو گئی، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پاک دامن جو ہے عورتوں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ جب قرآن نے یہ شرط لگا دی کہ محسنین اپنے مال جو ہے پاک دامن عورتوں پر لگاؤ، شادی جب کرو تو مالوں کے عوض جو ہے یعنی کہ ان کو جو پاک دامن عورتوں کو مہر دو، تو وہ جو عورت ہے جو متع جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں پیچھے 100 بندوں کے ساتھ متع کر چکی ہے یا 1000 بندوں کے ساتھ متع کر چکی ہے، آپ کو پتا ہے، یا آپ کے بعد اس نے کتنوں کے ساتھ متع کرنے۔ پھر نکاح کا جو ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کا یعنی کہ اجرا ہوتا ہے، نسل انسانی یعنی کہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ انسانی نسل کو بڑھائے گا، میری نسل ہوگی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. اب آپ کہیں ابھی تو جو شادی نہیں ہوئی تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے؟ الودود الولود، تزوجوا الولود الودود، فرمایا ودود یعنی بہت محبت کرنے والی، الولود زیادہ بچے پیدا کرنے والی. تو شادی سے پہلے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہے؟ وہ خاندان سے پتہ لگے گا، وہ خاندان سے پتہ لگے گا. جس خاندان میں آپ شادی کر رہے ہیں اس خاندان کی بچیوں کو دیکھو کہ ان کے یہاں کتنی کتنی اولادیں ہوئی ہیں شادی شدہوں کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ہوتا ہے بعض یعنی کہ فیملیز کے اندر جو ہے ٹرینڈ، بعض کے یہاں دیکھو کہ ایک ایک ہی چلا آ رہا ہے پیچھے سے، اس کا بھی ایک ہوا، اس کا بھی ایک، دو سے آگے کہانی نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے نا؟ ایک فیملی ہے اس کے اندر 8-10 سے کم کی کہانی کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو بعد میں جو ہے معاملہ ہوگا، لیکن اس کی کزنز وغیرہ جو بھی شادی شدہ ہیں ان کو تو دیکھ سکتے ہو نا، تو ان کو دیکھ کر جو ہے وہ شادی کرو. تو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. تو اب یہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ متع جو ہے یہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، متع ایک وقت میں جو ہے وہ جائز بھی تھا. ٹھیک ہے نا؟ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، نکاح کی مختلف صورتیں تھیں، یہ نہیں کہ اسلام نے اس کو جائز کیا تھا. نکاح کی مختلف صورتیں پچھلے دور سے چلی آ رہی تھی، ان میں سے ایک متع بھی تھا. وہ ایک وقت تک اسلام کے اندر بھی جاری و ساری رہا. جس طرح شراب جو ہے پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اسلام کے اندر بھی ایک وقت تک جائز رہی. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح متع بھی ایک نکاح کی صورت تھی، پہلے دور سے، دور جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اسلام میں بھی ایک وقت تک رہا. لیکن خیبر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں حرام فرمائیں. ایک جو ہے متع اور دوسرا پالتو گدھا، گدھے کا گوشت. گدھے کا گوشت بھی حلال تھا. کیا کان کھڑے ہوئے؟ حیرانگی ہوئی. گدھے کا گوشت جو ہے ایک وقت میں خیبر جو ہے کہ غزوہ خیبر تک گدھے کا گوشت جو ہے حلال تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور جس وقت جو ہے گدھے کے گوشت کی، پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اس وقت بھی ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت پک رہا تھا. بھئی یہ بھی بچیا کی طرح ہی ہے نا. وہ آپ جو ہے اب مثال تو ہم خنزیر یا یعنی کہ سور ہے اس کا گوشت نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. تو ہمارے اندر وہ گھن اور ایک کراہت سی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کا نام سنتے ہی ہمارے اوپر جو ہے جھرجھری سی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ جو ہے لیٹ سے کہ حلال ہوتا تو ہم ہی مزے لے کر کھا رہے ہوتے ہیں. اب کتا اور بکرے میں جو ہے کتنے چائنیز وغیرہ کتوں کو کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ بکرے کی طرح ہی ہوتا ہے. اب کتا جو ہے حرام ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اس کے جو ہے گوشت کو ہم کھاتے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر حلال ہوتا تو گلیوں میں کوئی پھر رہا ہوتا، بجا لے ایک کتا بھی نظر آ جاتا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ متع کو حرام کر دیا. پھر جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ جب ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر پھر 3 دن کے لیے متع کو جائز قرار دیا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے جو ہے اس کی اجازت دی. اور واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پھر اس کے بعد پھر اس کی حرمت، اور اس کی حرمت پھر اس کے بعد قطعی ہو گئی اور قیامت تک کے لیے اس کی حرمت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہمارے یعنی کہ ایک مسلک ہے کہ جی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی تو وہ ایک وقت تک متع کو جائز ہی سمجھتے تھے اور اس کے مطابق ہی فتویٰ دیتے تھے. لیکن پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ متع کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اپنا فتویٰ واپس لے لیا تھا. حضرت علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں جس میں جو ہے متع کی حرمت آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور انہی کے ماننے والے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو وہ آیت جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ اذا استمتعتم فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ. اور فرمایا اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم جو ہے رضامند ہو جاؤ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جو ہے جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. پہلا تو حکم آیا نا کہ مہر جو ہے ادا کر دو. ٹھیک ہے نا؟
اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ. تو اگر جو ہے لیٹ سے کہ کوئی یعنی کہ کمی بیشی ہے، اگر عورت جس طرح پیچھے بھی آیا ہے کہ اگر عورت اپنی خوشی سے کوئی چیز اپنا حق چھوڑنا چاہے، کوئی اپنا حق خوشی سے چھوڑنا چاہے تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مرد کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ ٹائم کے اوپر عورت کا مہر ادا کر دے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے. آج ہم نے جو ہے آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 24 تک کا بیان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر 25 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.